अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम रोज़े की फ़र्ज़ियत, हिकमत और फजीलत के बारे में बात करेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा फ़राइज़ में से एक अहम फरीज़ा है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल के अलावा इजमा भी है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा: ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना यानी रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है। अगर तुम बाइल्म हो, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है और जिसमें हदायत की और हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। वाज़े रहे कि आयत मज़कूरा कुतिबा के माना है फ़र्ज किया गया, और अल्लाह ताला की फरमान फलयसुमहु में रोज़ा रखने का हुक्म आया है, जो फ़र्ज होने पर दलालत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना भी जिक्र फरमाया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। अलगर्ज रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्जियत और फजीलत में बहुत सी मशहूर और सही अहादीस मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम मुसलमानों का इस पर इजमा है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हैं
اور ان کا منکر کافر ہے۔ روزے کی مشروعیت میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نفس انسانی کو ردی خیالات اور بد اخلاقی سے پاک کیا جائے اور اس کا تزکیہ اور تطہیر ہو۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے حصول سے انسانی بدن کے وہ رکھنے تنگ ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کے جسم میں سرایت کرتا ہے، کیونکہ شیطان خون کی طرح انسان کے رگ و پے میں چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب کوئی شخص خوب کھا پی لیتا ہے تو اس کا نفس خواہشات کی پیروی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس سے انسان کی قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے، عبادات میں رغبت کم ہو جاتی ہے، جبکہ روزہ اس کے برعکس کیفیت پیدا کرتا ہے۔ روزہ دنیا کے حصول کی تمنا اور اس کی فاسد خواہشات کو کم کرتا ہے، آخرت کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، مساکین کے ساتھ ہمدردی اور ان کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ روزہ دار روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی تکالیف کا ذائقہ خود چکھتا ہے۔ یاد رہے عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کے شرعی معنی میں نیت کر کے کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رکنا، نیز بے حیائی اور نافرمانی کی باتوں اور کاموں سے رکنا اس میں شامل ہے۔ روزے کی ابتدا یعنی ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی ابتدا اس وقت سے ہے جب ماہ رمضان داخل ہونے کا علم حاصل ہو جائے، اور یہ علم 3 ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 رؤیت ہلال رمضان، نمبر 2 رؤیت پر شرعی شہادت اور اس کی اطلاع کا حاصل ہونا، نمبر 3 30ویں شعبان کی رات چاند نظر نہ آنے پر شعبان کی تعداد مکمل کر لینا۔ یعنی جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ چھوڑو، اور اگر بادل کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو اس کا اندازہ لگا لو۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن منظور نے غم الحلال یعنی غم من کا معنی یہ بیان کیا ہے، یعنی چاند نظر نہ آنے کا سبب مطلع کا ابر آلود ہونا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور سبب سے مطلع صاف ہونے کے باوجود چاند نظر نہ آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں، مہینہ اتنا اور اتنا ہے، یعنی کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اس روز ہے جب لوگ روزے مکمل کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اس روز ہے جب لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت قریب سے مروی ہے کہ ام الفضل نے انہیں ملک شام سیدنا امیر معاویہ کے پاس بھیجا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام پہنچا اور ان کی حاجت پوری کی۔ ابھی میں وہیں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے چاند کو جمعہ کی رات میں دیکھا اور مہینہ کے آخر میں مدینہ منورہ آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا جمعے کی رات۔ پھر انہوں نے فرمایا کیا تم نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، میرے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا، اور سیدنا امیر معاویہ نے بھی چاند دیکھا اور روزہ رکھا۔ پھر انہوں نے فرمایا ہم نے تو ہفتہ کی رات چاند دیکھا ہے، بس ہم 30 دن پورے کریں گے یا ہم اس کو دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا امیر معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور افطار نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو۔ اگر تم پر مطلع ابرالود ہو تو گنتی پوری کر لو۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو، اور اگر تم پر مطلع ابرالود ہو تو شعبان کی گنتی کے 30 دن پورے کر لو۔ یعنی شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھو، اگر چاند نظر آ جائے تو دوسرے دن روزہ رکھو، اور اگر نظر نہ آئے تو مطلع ابرالود ہو تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے اس دن یعنی شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے یقیناً ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ روزوں کے آداب۔ روزے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ احکام بجا لا کر اور ممنوع احکامات سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کے تقوی کو لازمی طور پر اختیار کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک روایت میں جھوٹی بات ترک کرنے کے ساتھ جہالت کی باتیں ترک کرنے کا بھی ذکر ہے۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ صدقہ، نیکی اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے۔ خصوصاً رمضان میں یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو سخا ہوتے تھے۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جھوٹ، گالی گلوچ، دغا و خیانت، حرام نظر اور حرام چیزوں کے ساتھ دل بہلانے سے اجتناب کیا جائے اور ان تمام محرمات کو بھی ترک کر دیا جائے جن سے اجتناب روزہ دار کے لیے واجب ہے۔ روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سحری کھائی جائے اور تاخیر کے ساتھ کھائی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ تر کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے۔ تر کھجور میسر نہ ہو تو خشک
کھجور کے ساتھ، اور اگر خشک کھجور بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ افطار کر لیا جائے۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی یا جب ظن غالب ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیریت کے ساتھ رہیں گے جب تک جلد افطار کرتے رہیں گے۔ چاند دیکھنے کے معتبر اوقات کو دو امور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا عمل 29 شعبان کو سورج غروب ہونے سے پہلے چاند دیکھا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی اس سے نہ تو روزے رکھنا واجب ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اس کا اعتبار کر لیا جائے تو مہینے کے 28 دنوں کا ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا عمل جب چاند 29 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد دیکھا جائے تو علماء کا اتفاق ہے کہ یہ روایت معتبر ہوگی، اور اس کی دلیل سفیان بن سلمہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں، ہم مقام خانقین میں تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ چاند چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، جب تم دن کے وقت چاند دیکھو تو تم شام ہونے سے پہلے افطار نہ کرو۔ ہاں، اگر دو مسلمان گواہی دے دیں کہ انہوں نے گزشتہ رات چاند دیکھا تھا تو پھر افطار جائز ہے۔ شک کے روزے کی ممانعت بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی میں ہے۔ صلہ سے روایت کہ ہم عمار رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ شک کے روزہ یعنی یہ معلوم نہ تھا کہ 30 شعبان ہے یا یکم رمضان۔ ایک بکری کا گوشت آیا، بعض لوگوں نے کھانے سے پرہیز کیا۔ امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے اس روز روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یعنی 29 شعبان کو جب کہ ابر وغیرہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آج چاند ہوا ہے یا نہیں، تو دوسرے روز روزہ نہ رکھنا چاہیے بلکہ اس کو 30 شعبان سمجھنا چاہیے۔ اگر 29 شعبان کو ابر ہو، بخاری، ابو داؤد اور نسائی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ بند کر دو، لیکن اگر 29 شعبان کو ابر ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نہ دیکھ لو روزہ مت رکھو، اور جب تک شوال کا چاند نہ دیکھ لو تو روزہ مت موقوف کرو۔ بس اگر تم پر ابر آ جائے تو 30 روز کی گنتی پوری کرنے کے لیے حساب کر لو۔ ہر شہر کی روایت اپنی اپنی ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں ہے۔ قریب سے روایت ہے کہ ام الفضل بنت الحارث نے ان کو شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قریب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شام میں پہنچا اور ام الفضل کا کام پورا کیا، اور پھر رمضان کا چاند ہوگا اور میں وہیں تھا۔ ہم نے چاند جمعہ کی رات کو ملک شام میں دیکھا تھا، اور جب رمضان کے آخر میں مدینہ شریف آیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے چاند کا حال پوچھا اور کہا کہ تم نے کب چاند دیکھا؟ میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے چاند اپنی آنکھ سے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا۔
میں نے روزے رکھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے تو چاند ہفتہ کی رات کو دیکھا، ہم اسی دن سے روزہ رکھ رہے ہیں اور رکھتے جائیں گے جب تک کہ 30 روزے پورے نہ ہو جائیں یا شوال کا چاند دکھائی دے۔ میں نے کہا تم معاویہ کی رویت اور ان کے روزہ پر اعتبار نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی حکم سنا ہے، یعنی اپنی رویت پر عمل کرنے کا۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک فرد کی گواہی کافی ہے۔ واضح رہے کہ رویت حلال کے لیے عادل و قابل اعتماد ایک شخص ہی کی گواہی کافی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے چاند کی رویت کے بارے میں ایک مسلمان عادل شخص کی گواہی کافی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس مسئلہ کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ چاند دیکھنے کی دعا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو کہتے، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اسے ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کر، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، اے ہمارے رب، اور جسے تو پسند فرماتا ہے، اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔